अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अगर आपको कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की समाअत के लिए जाने का इत्तफाक हुआ हो या अगर आपको कभी तस्वीर में बेंच की कंपोजिशन नज़र आई हो तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बिल्कुल सीधे हाथ पर जो सीनियर प्यूनी जज है, यानी नेक्स्ट ओनली टू द चीफ जस्टिस, वो तशरीफ फरमा होते हैं। और इस केस में जस्टिस जावेद इकबाल हैं। ये वो लोग हैं जिनसे अवाम को तवक्को है कि वो उनको इंसाफ दिलवाएंगे, मजालम के खिलाफ एक दीवार बनेंगे और कोर्ट से उनको वो चीज़ मिलेगी जो रियासत के दूसरे इदारे उनको नहीं दे पाते, यानी तहफ़्फ़ुज़। लेकिन कल तकरीबन शाम को 6 बजे के करीब सीनियर प्यूनी जज जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन को घर के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर ये एक वारदात थी, डकैती थी। अगरचे डाकू वहां से क्या कुछ लेके गए इसके ऊपर तफसीलात बड़ी मुबहम हैं, लेकिन अगर सीनियर प्यूनी जज के घर पे ये होने लग जाए तो मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए लोग कहां पर जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम बिलखुसूस जिक्र करेंगे पुलिसिंग की क्वालिटी का और बढ़ती हुई वारदातों का। बिलखुसूस वो वारदातें जिसके अंदर डाकू दंदनाते हुए घरों के अंदर दाखिल होते हैं, यरगमाल बनाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। ऐसा मंजरनामा पाकिस्तान में इससे पहले देखने में नहीं आया। बाद आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 200% इंक्रीज हुई है आर्म रॉबरीज के अंदर। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये अंदरूनी फ्रंटियर के ऊपर हम जंग हारते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये बड़ा अहम मामला है, हर किसी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सेनेटर नैय्यर बुखारी साहब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इन द सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दानियाल अजीज साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और फॉर्मर चेयरमैन एनआरबी, आपका बहुत शुक्रिया, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। चौधरी याकूब अहमद साहब नाज़रीन फॉर्मर आईजी बलूचिस्तान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उमैर अली जो कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉन न्यूज़ के कोट्स करते हैं वो भी हमें ज्वाइन करें उस जगह से जहां पर यह वारदात हुई। क्विकली नैय्यर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया और एक जज के घर पे ये होना और भी अचंभे की बात और परेशानी की बात। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? ये आम सी वारदात हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली उनके घर पे हो गई, या कोई पैटर्न हो सकता है? स्पेकुलेशन बड़ी चल रही है जी, केसेस सुन रहे थे। व्हाट इज योर रिएक्शन इनिशियल? गुजारिश है कि ये जो वाकया कल रूनुमा हुआ बहुत ही अफसोसनाक, और बिलखुसूस जैसे आपने आगाज़ में कहा कि नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी पोजीशन है और फिर उनका एक अपना जुडिशरी में एक रोल है। और एलिवेशन से पहले जब वो वकालत करते थे, उसके बाद जब एलिवेटेड हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक वो आज नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस बैठे हैं। उनके पेरेंट्स के साथ इस किस्म का वाकया रूनुमा होना ये बहुत अफसोसनाक भी है और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ गौर तलब भी है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ चली गई है और उसके कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अदारे रिस्पॉन्सिबल हैं या उसमें कुछ लोग जो सोसाइटी के अफराद हैं उनका भी कुछ किरदार है, या उनके लिए भी कोई रिफॉर्म्स का जरिया बन सकता है कि नहीं। जहाँ तक स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि जो बहुत सारे केसेस सुने थे, जब तक ये बात वाज़े सामने ना आए, लेकिन बसियत है कि 2 इंसानी जाने गई और इस तरह ब्रूटली उनका जाना और फिर वो अर्बन एरिया में जाना जहाँ पे बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर हैं, बिल्कुल जैसे वो रिपोर्ट्स आ रही है 5 बजे शाम को, ऐसा भी नहीं है। दानियाल, आप व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? ये एक एक्सेप्शनल केस है, अगर दादो-शुमार अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे हो तो हर जगह पर आपको क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आता है। बिलखुसूस ये जो ब्रेजन क्राइम है कि आप बंदूक लेके चले जाते हैं, गन बरदार हैं, लूट लेते हैं और मार देते हैं, इसकी शरह बढ़ी। व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? इसमें जी 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस इस्लाहात का बिल्कुल गायब हो जाना एक वजह है। 2002 में 1861 के बाद से लेकर 2002 तक हर असेंबली में, हर प्रोविंशियल असेंबली में, हर नेशनल असेंबली में लॉ एंड ऑर्डर की डिबेट होती है। ये लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं, किसी के पास ये तौफीक नहीं थी या उनके पास इल्म नहीं था या उनकी सोच नहीं थी कि वो इस पुलिसिंग सिस्टम को तब्दील करें, इसको मॉडर्न लाइंस पे चलाने की कोशिश करें। ये 2002 में पाकिस्तान में कोशिश हुई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो DMG ग्रुप ने हशर नशर किया सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि वो जज बने रहें, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बने रहे और ये पुलिस उनको सलूट मारती रहे।
اور بجائے اس کے کہ جو پوری دنیا کا معمول بن چکا ہے کہ جس وقت تک کمیونٹی اور پولیس یکساں نہ چلیں اور اس چیز کو لے کے آگے نہ چلیں کہ مختلف رولز جو ہیں وہ ساتھ مل کے نہ کریں تو کبھی بھی یہ ماڈرن ایج میں پولیسنگ جو ہے بہتر نہیں. لیکن آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اس زمانے میں، ہم نے امپلیمنٹ کی، وہ چلی بھی آگے تک، لیکن اب جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے وہ بالکل جو ہے مفلوج کر کے رکھ دی گئی ہے. ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشنز تھیں، پروونشل پبلک سیفٹی کمیشنز تھیں، نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن تھی. گو کہ یہ بات درست ہے کہ وہ ایک نیا انداز تھا پولیسنگ کا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے پوری سوچ تھی جس میں پولیس کو ایک حکومتی اوزار کی طرح استعمال نہ کیا جائے اپوزیشن کے خلاف، جو معمول رہا ہے ماضی کا، لیکن اس میں اپوزیشن کو، ٹریجری بینچز کو برابر کی اس میں نمائندگی دی گئی تھی. جو جمہوری ادارے ہیں وہ کنٹرول کریں اس کو. یعنی فوکس آپ اسے اتفاق کرتے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس کے کانٹینٹ سے، کمپوزیشن سے، لیکن اس پر کہ فوکس تھا، جی بالکل ایک نظام موجود تھا، آپ کے خیال سینٹر پوائنٹ تھا. اب ایجنڈا پر ہے. تو ایک وجہ یہ اب ایجنڈا پہ یہ ہے جی کہ یہ میں سامنے آپ کے لیے لایا ہوں، یہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے جس میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پبلک سیفٹی کمیشنز جو ہیں 1 ماہ کے اندر اندر اپریل 13 کا یہ آرڈر ہے وہ بنائی جائیں صوبوں میں، مرکز میں اور ضلعوں میں. یہ نہ آرڈر امپلیمنٹ ہوئے. اور اب عجیب بات یہ کہ پبلک تو سفر کر ہی رہی تھی اور یہ پولیس بروٹیلٹی کا کے کیس میں 13/4/2010 میں سو موٹو ایکشن لیا چیف جسٹس صاحب نے. اور اس میں شاید یہ جج صاحب جن کے ساتھ آج سامنے ہوا ہے یہ بھی شاید اس میں موجود ہوں گے اس بینچ میں جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن 1 ماہ گزرا کیا، اب تو تقریباً ایک پورا سال گزرنے کو جا رہا ہے. نہ ہمیں کوئی اس کے جواب کا پتہ چلا، نہ اس کا سرا ملا ہے، نہ ہی گورنمنٹ کے پاس چلیں. اگر وہ فرض کریں ہم نے غلط کیا 2002 کا پولیس آرڈر بنا کے، جوڈیشل انڈیپینڈنس ہم نے یقینی بنائی مقامی سطح پر، ایگزیکٹو میجسٹریسی ختم کر کے، آرٹیکل 175(3) کے تحت سیپریشن کی، تو یہ اپنا لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایشو ہے ہی نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. مطلب مسئلہ اس ایشو میں مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں لوٹنا چاہتی ہیں ایگزیکٹو میجسٹریسی کی طرف کیونکہ وہ خاندانی راج اچھی طرح سے چلاتے ہیں. اس والے نظام میں پبلک کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور ان کی باقاعدہ شمولیت ہے فیصلوں میں. سیاست کی نظر ہو گئی. مسئلہ یہ سارے اپنا دندناتے پھریں کہ جوڈیشری ہم نے انڈیپینڈنٹ کی. اب وہ کیسے ضلعی سطح پر جوڈیشری کو جو ہے نا ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں تھام دیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بخاری صاحب اس لیے یہ اسٹینڈ اسٹل ہوا ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں اور جوڈیشری آرڈر کیے جا رہے ہیں. ویکیوم ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس ریفارم کتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی جا رہی. تو لہٰذا اگر پولیس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی تو مجرم کو تو پھر کھلی چھوٹ ملے گی. لیکن ضلع صاحب گزارش ہے کہ جو جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کیا گیا یہ تو 96 آنورڈ کی بات ہے، اور اس وقت سے جو پاورز تھیں میجسٹریٹس کی وہ وڈرا ہو گئی تھی. مائنر آفینسز قسم کے وہ ٹرائل کر رہے تھے، باقی معاملات سارے میجسٹریٹس کے پاس جو سول ججز تھے ان کے پاس چلے گئے تھے. بلا شبہ جو دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ریفارمز 1861 کا جو پولیس ایکٹ تھا اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور تھی اور اس کے پولیس رولز بھی اور تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایفرٹ کیا، ایک ریفارمز لائے اس پہ. اور اتفاق سے میں اس نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن کا میں ممبر بھی رہا ہوں، ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں رہا ہوں، اور اس پہ بلا شبہ یہ کنٹروورسی تو سامنے تھی کہ جو ڈی ایم جی گروپ ہے اس کی اختیارات، لیکن فوکس تھا اس ایشو کے اوپر، پولیس ریفارم کے اوپر. لیکن کمپلیٹلی اس پہ بات یہ ہوا کہ اس پہ عمل درآمد ان کے دور میں بھی نہیں ہوا. بلکہ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اوریجنل جو آغاز میں یہ لا تھا کہ جی جو پروونشل پولیس چیف ہے اس کو اس میں پبلک سیفٹی کمیشن کی انوالومنٹ تھی. وہ 3 نام آتے ان میں سے ریکمینڈ کرتے اور پھر اس کو اپوائنٹ کیا تھا. لیکن اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے انہوں نے اس کو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ فوکس ہے، ایجنڈا کا حصہ ہے، ڈیبیٹ کا حصہ ہے، نہیں ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جی نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن کو بالکل فنکشنل ہونا چاہیے، اور جو امینڈمنٹس جو اوریجنل لا میں لائی گئی تھی، جو ایک پرسنل بینیفٹ کے لیے امینڈمنٹس لائی گئی تھیں، ان امینڈمنٹس کو تو وڈرا ہونا چاہیے. اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ سیفٹی کمیشنز تھے وہاں پہ ایک اس میں ٹرانسپیرنٹ طریقہ تو نہیں تھا اس کے اپوائنٹمنٹ کا، کیونکہ پھر بھی وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہاں پہ وہ. لیکن بخاری صاحب ہم یہ آج کل ڈیبیٹ کا حصہ سنتے نہیں ہے نا. کبھی ہم نے کسی جگہ کوئی بیان نہیں آتا ہے اس کے اوپر، کوئی سیمینار نہیں ہوتا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. باوجود نہیں بڑا ہم سینگ کہ یہ تو ہو گیا، لیکن حکومت کی طرف سے there is no movement. سر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب کہ انفارچونیٹلی جہاں آج بیٹھے ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں کی جو پولیس ہے یہ 1861 کے قانون کے مطابق ہی چل رہی ہے. اس پہ پولیس آرڈر اسلام آباد میں ابھی تک لاگو ہی نہیں ہے.
یہ اٹس اے ویری انفارچونیٹ. وہ ڈیولیوشن کا جو پلان تھا وہ ڈیولیوشن کا پلان اسلام آباد میں نہیں آ سکا. جب اسلام آباد میں وہ پلان نہیں آ سکا تو پھر جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ 1861 کے قانون کے تحت ہی چل رہی ہے, پولیس آرڈر کے تحت نہیں چل رہی. یعقوب صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی یعقوب صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ پولیس کو بہتر طریقے سے چلانے کا جو معاملہ تھا وہ نیشنل بحث کا حصہ نہیں رہا اور ایک عجیب سا نظام بن گیا ہے جس کے اندر ریفارم کی بات ہوتی ہی نہیں ہے, کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو ایسے تو معاملات سامنے آئیں گے, یہ ریفارم نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بھی پہلو ہیں اس کے؟ جی طلعت صاحب, جو پولیس ریفارمز کا ایشو ہے یا پولیس کی کیپیسٹی کو بلڈ اپ کرنے کی بات ہے یا ریسٹرکچرنگ کی بات ہے اور پولیس آرڈر میں جو تبدیلیاں کی گئیں وہ ایک بہت ہی احسن قدم تھا, لیکن میں اس سے ذرا ہٹ کے اور بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں کرمنالوجسٹ جو ہیں ان کی اوپینین یہ ہے کہ کرائم کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, جس میں اکنامک فیکٹر ہیں, سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, اور یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر, کہ وہاں بھوک ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کے سوشولوجیکل فینامنا یہ ہے کہ ویلیو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر اور لوگ ڈرتے نہیں ہیں اپنے عزیزوں سے, اس معاشرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. ان ساری باتوں کے باوجود وہ زور دیتے ہیں کہ جہاں پہ معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں کہ معاشرے میں انسان کو بہتر انسان بنانا ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ڈسپلن لاگو کرے اور وہ قانون کی پابندی کرے, وہاں پہ انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر بھی بہت زور دیا. کوشش یہ ہے کہ جو وہاں کی پولیس ہے اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں ان کو جتنا بھی ایفیشنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ایفیشنٹ کیا جائے. یہ ایک کوشش 2002 کے اندر ہوئی تھی اور بڑا اچھا ایک پولیس آرڈر بنا تھا, اس کے اندر اگر کچھ کمزوریاں تھیں تو ان کو دور کیا جا سکتا تھا. بدقسمتی سے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, میں فور سیک آف آرگومنٹ اگر وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو جامع قسم کا تجزیہ دیا. یہ تمام جو معاشرتی ایشوز ہیں, جو معاشی ایشو بھی ہیں, ہم جس سے بات کرتے ہیں جس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے وہ ہمیں پتہ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے چور آتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, وہ 4-5 چیزیں اٹھاتے ہیں. ایک تو سونا اٹھاتے ہیں, ان کے پاس میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں, ان کے پاس باقاعدہ بڑے ماڈرن قسم کے ڈاکو ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پرفیوم اٹھاتے ہیں, وہ کف لنکس اٹھاتے ہیں, وہ فورن کرنسی کے لیے جاتے ہیں, لیپ ٹاپس اٹھا کے لے جاتے ہیں, موبائلز آج کل وہ نہیں لگا رہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. یہ جو فینامنا ہے یہ اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین؟ جی طلعت صاحب, ہوا یہ ہے کہ اربن ایریاز کے اندر خاص طور پر جو آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ نوجوان بچے جاتے ہیں گھروں میں اور وہ جا کے بلکہ سر شام ہی جاتے ہیں, وہاں جا کے کوئی کسی کو وہ بہت زیادہ ہراس بھی نہیں کرتے, ان کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں آپ کو کریں گے, نہ ماریں گے, نہ کوٹیں گے, نہ آپ کو قتل کریں گے, آپ کے پاس جو پریشس چیزیں ہیں وہ ہمیں دے دو, اور بعد میں معذرت بھی کر کے جاتے ہیں سامان. یہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وہ نوجوان نسل ہے جو نوجوان نسل اب اس کو کہہ لیں کہ یا تو وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہے یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو پولیس کا سسٹم ہے وہ اس قدر انیفیشنٹ ہو گیا ہوا ہے, یا کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اگر پولیس پکڑ بھی لیتے عدالتوں سے ہم چھوٹ جائیں گے, اور وہ جو پروفٹ بینیفٹ کا ایک لاس کا جو ایک بیلنسنگ کرتے ہیں وہ سائیکولوجیکل بیریئر کو شاید وہ انہوں نے عبور کر لیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت ان امپلائمنٹ ہے, جو ہمارا پرابلمز چل رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہم اگر پکڑے بھی جائیں گے تو خیر ہے, کوئی ایسی بات نہیں, وہاں سے بھی ہم چھوٹ جائیں گے. وہ فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم عمیر انیس بھی جائیں گے, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ہمیں اپڈیٹ دیں گے اس قتل کی تفصیلات کیا ہیں مزید اور اس کے اوپر کیا پروگریس ہوئی, اور یہ جو ایشو اٹھایا گیا معیشت کا, ان امپلائمنٹ کا, سوشولوجیکل فیکٹرز کا, ہم نے پینلس کے سامنے یہ بھی رکھیں گے. نظام جتنا بھی بہتر ہو اگر معاشرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اس قسم کے کرائم ہوتے رہیں گے. اسٹے ٹیون.